सूरत तकवीर मक्किया, सूरह तकवीर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें 19 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान के मुख्तलिफ नाम आए थे, पीछे भी अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, यौम तनाद, यौम तलाक, अत्तामा, अस्साखा, अलकारिया, अलहाका, यम नावेल तो सारी एक जाए जमा करियो कि ना, ये बनो ज़बरदस्त अख मज़मून की क़यामत की होलनाकी को कुरान ने कैसे बयान किया। इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू वख़शौ यौम ला तजज़ी वालिदुन अन वलदी। यम सारी मज़मून, यम सारी नाव करियो कि जाए जमा, फिर आपको पता चलेगा अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कलेजे मुंह को आ जाएंगे। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, कल ही आपने पढ़ा, कमर तोड़ दिन होगा वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वही क़यामत का मज़मून, इज़ा शम्सु कुफ़िरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। कुछ उलमा ने तर्जुमा किया जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारे टूट कर बिखर जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुयरत, और जब पहाड़ों को चला दिया जाएगा, अपनी जगह से हटाकर गर्दो गुबार के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। व इज़ल इशारु वत्तिलत, और जब गाबन ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगे। आप सोचें कि पहाड़ में कितने सख्त सख्त पत्थर होते हैं, क़यामत कितनी होलनाक होगी कि वो पत्थर भी गर्दो गुबार के अंदर तहवील हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। कितनी खतरनाक होगी वो क़यामत कि इतने सख्त तरीन पत्थर जिनको आजकल आप बड़ी बड़ी मशीनों से भी तोड़ नहीं पाते हैं, जब क़यामत आएगी तो इन सब का बिल्कुल चूरा बन जाएगा। फ़कानत हबा अम मुंबस्सा। अल्लाहु अकबर। अरब में होता यह था कि जब 10 माह का जानवर होता था, गाबन ऊँटनी, सुबह से नजर, शाम से नजर, रात ची काहि बजते नजर, साइंतिश ना गाव आसन काहि बजते नजर दिवन, पच सीर शंगने ब्रोह नजर दिवन, दिगरस नजर दिवन, सुबह फजर बाद गोड़ीची काम ताल दिवन नजर। जब जबरदस्त फिक्र होती है, फरमाते हैं कि उस वक्त वो जानवर को बिल्कुल बेध्यानी के अंदर नहीं छोड़ते, लेकिन जब क़यामत आएगी तो लोग उस जानवर को ऐसे ही छोड़ देंगे, सब के सब ऊँटनियाँ भूल जाएंगी। इदल इशार उत्तिलत व इदल वहूश हुशिरत। देखिए आप कभी जब बर्फबारी होती है और मुसीबतें आ जाती हैं, आफतें आ जाती है, तो जंगली जानवर बस्तियों का रुख करते हैं। क़यामत का आलम इतना भयानक होगा कि सारे के सारे जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में आ जाएंगे। वइदल वहूश हुशिरत, और जब जंगली जानवरों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। वइदल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। पानी दो चीज़ों का मजमुआ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो तो खुद ही बखुद ही हाइड्रोजन के अंदर आग लग जाएगी। वइदल बिहारु सुज्जिरत, जब क्या किया जाएगा, समंदरों को भड़का दिया जाएगा। वइदन नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब हर एक एक किस्म के लोगों को जमा कर दिया जाएगा। अहले ईमान अलग, मुत्तकी अलग, और फासिक व फुज्जार अलग, काफिर अलग। वइदल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरकोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से वो मारी गई। उतरे उछो ना तो कपार मस कोरकुन चुकोशर पकन। रोजाना जाके देखिए अस्पतालों में कितनी बच्चों को ज़बह किया जाता है, मां के पेट ही के अंदर। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? खुदा की कसम, अगर आप इस जुर्म पर खामोश बैठोगे तो बनु इसराइल को अल्लाह ताला ने क्यों कहा था कि तुम नबियों को कत्ल करते हो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने थे? हालांकि कत्ल तो उनसे पहले, हजारों साल पहले उनके आबा व अजदाद ने किया था। उस जमाने के बनु इसराइल को क्यों कहा जा रहा कि तुम अंबिया को कत्ल करते हो? कुछ समझ में आया आपको? यानी तुम अपने उन सैकड़ों साल पहले आबा व अजदाद के जुर्म पर राजी हो, तुम्हारी खामोशी उस पर दलालत कर रही। इस वक्त जब मुआशरे में जुर्म हो और आप तमाशाई बन जाएं, आप उस पर जुबान से दो बोल भी न बोल सकें कि ये गलत, इतना भी ना कह सको, फिर जमीर तुम्हारा मर चुका है। इसका मतलब तुम अपने मुआशरे के अंदर पाए जाने वाली इन बुराइयों पर राजी हो। अजाब सिर्फ उस पर नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को ज़बह किया, अजाब तुम पर भी होगा। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से वो मार डाली गई थी। बच्ची पैदा क्या होगी, मां के अंदर पेट को पता चल के कितने जालिम और दरिंदे माँ बाप हैं। इस वजह से अपने बच्चों को ज़बह कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से बेटे को ज़बह कर देते हैं कि दोनों बच्चों के दरमियान गैप सिर्फ 1.5 साल का रह गया, 2 साल का रह गया, मुआशरे में लोग बातें करेंगे। वो जालिम मुआशरा भी फासिक व फाजिर और बदतरीन गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला है। कातिल शुमार होगा वो मुआशरा जो बेटियों को इस बिना पर ताने देते हैं कि तुमने इतना जल्दी दूसरा बच्चा क्यों जन्म दिया। वो भी कातिल हैं, सिर्फ वो मां कातिल नहीं है, बल्कि वो मुआशरा जो उसे इस हरकत पर मजबूर कर रहा है वो भी कातिल है।
لوگ کیا ون کتیا شر تھمت یہ 8 دہ 4 5 6 7 جو معاشرہ اس کو تانا دے رہا ہے، خواہ وہ ماں ہو، باپ ہو، شوہر ہو، ماتم مال کانسا، یہ سب کے سب درندے، ظالم اور قاتل ہیں یہ لوگ۔ چہرے پہ داڑیاں سجائیں، سر پہ برقع رکھیں، کلمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں، خدا کی قسم یہ قاتل ہیں یہ لوگ، جنہوں نے اس معاشرہ، ایسی سوسائٹی تیار کر رکھی ہے کہ آج کل کی مائیں بہنیں 2 سے زائد بچہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہپیرکن دنستان ہے، یپیرکن تھان، ہم تھان، یم تھان، کیا دینداری دکھاتے ہیں لوگوں کو یہ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب قیامت کے دن نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو نزدیک لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان جائے گا ہر انسان جو کچھ بھی اس نے اعمال ساتھ لائے ہوں گے، نیکیاں تو وہ بھی ساتھ، گناہ وہ بھی ساتھ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار پھر چلتے رہتے ہیں، الکنس پھر چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہو جائے، والصبح، اور صبح کی جب وہ سانس لے، جب وہ طلوع ہو، انہ لقول رسول کریم۔ ان ساری قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ جو قرآن ہے، لقول رسول کریم، ایک معزز لائے ہوئے قاصد کا کلام ہے، یعنی جبریل امین کو یہاں پر رسول کریم کہا گیا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو لایا۔ ذی قوت، وہ طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے یہاں معزز ہے، مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، کیا ہو گیا، کیسا بیہودہ کلام منہ سے تم بک بک کر رہے ہو، تمہارے یہ ساتھی دیوانے نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس پیغمبر نے اس جبریل امین کو دیکھا ہے واضح ترین کنارے پر، مشرقی کنارے پر، مقام اجاج میں تفصیلات کلا گئی تھی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ جو انہیں غیب کی باتیں، خبریں بتلاتے ہیں، یہ انہیں تم تک پہنچانے میں کوئی کنجوس نہیں ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں۔ فأین تذهبون، تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن رب العالمین کا، یہ قرآن نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے، ہر ایک اس سے نصیحت حاصل کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے صرف وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں کچھ چاہ سکتے مگر جتنا اللہ چاہے جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار مکیہ، سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہی 19 آیہ، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الكواكب انتصرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان جائے گا جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہوں گے، جو اس نے پیچھے چھوڑے ہوں گے۔ قبریں پھٹ جائیں گی، جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر پھینک دے گی۔ تقیء الارض افلاظ کبدھا، حدیث کے الفاظ ہے کہ زمین اپنے جگر گوشوں کو باہر پھینک دے گی، سونے اور چاندی کو باہر پھینک دے گی، اور اسی طریقے سے انسانوں کو باہر پھینک دے گی۔ زمین کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا، یہ جو آج زمین پر 7 سمندر ہیں یہ سب آپس میں مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ایسا طوفان، ایسا سیلاب آئے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں مبتلا رکھا اپنے کریم رب سے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھ کو درست بنایا، فعدلک، پھر تجھے ٹھیک کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، وہی چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اوپر ذکر کی۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا تو ٹھیک ٹھیک بنایا، اگر کہیں سے انسانس ناس یتن تالنس پہ ایسا ہے اور یہ اچھ یتن ہٹس تل ایسا اچھا کت پہ، آئیوا کا سمجھ، یہ آتا ایسے نا یتن کیا ایسے زنگ کن انسان کس طریقے سے زندگی گزارتا۔ فعدلک، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جوڑ جوڑ کر بنایا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگراں طے ہیں،
کرامن کاتبین جو کہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ انہیں جانتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکوکار لوگ آسائشوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم فاجر لوگ دوزخ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما هم عنہا بغائبین وہاں سے پھر وہ کہیں چھپ بھی نہیں پائیں گے، وما ادراک ما یوم الدین آپ کو کیا خبر جزا کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر آپ کو کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کہ جس دن ایک شخص دوسرے کا کچھ بھی بھلا نہ کر سکے گا، والامر یومئذ للہ سارے اختیارات اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، یومئذ للہ۔ یہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، کچھ علماء نے کہا یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے کندھوں پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دائیں طرف ہو ایک آپ کے بائیں طرف ہو، دائیں طرف والا آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، جو ہی انسان ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر جب انسان نیکی کر دیتا ہے تو ایک کی جگہ 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں، جبکہ انسان جب گناہ کرے تو ایک گناہ پر کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ نیکیوں پر ایک کی جگہ 10، اور گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے الا کہ وہ عزم مصمم کر لے۔ تو یہ کل قیامت کے دن کچھ گواہ پیش ہوں گے آپ کے ساتھ، اذا زلزلت الارض زلزالها یومئذ تحدث اخبارها زمین آپ کے سلسلے میں گواہی دے گی، خود آپ کے اعضاء الیوم نختم علی افواہہم آپ کے جسم کے پارٹس آف باڈی یہ سب کے سب آپ کے متعلق گواہی دیں گے، اور ایک گواہی دینے والے یہ کرامن کاتبین ہیں۔ آئے وقت سمجھ، یہ سب قیامت کے دن ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں۔ سورہ تطفیف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 36 آیتیں ہیں۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تطبیق یوں دی گئی کہ نازل تو بھی ہوگی مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے آپ نے دیکھے وہاں پر مختلف قسم کے سا کا استعمال ہو رہا ہے، عراقی سا بڑا، مدنی سا 5 رطل، عراقی سا 8 رطل، وہاں پر ناک توپ کے اندر کچھ گڑبڑ سی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر سنائی، جس سے صحابہ کو یہ لگا کہ شاید مدینہ منورہ ہی کے اندر یہ نازل ہوئی۔ بہرحال اس سے پہلے ایک قوم تباہ و برباد ہو گئی، کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اسی مضمون کو بیان کیا گیا، ہلاکت و بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جو جب لوگوں سے تول ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ناپ کر دیتے ہیں، اور وزنهم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا کر دیتے ہیں، الا یظن کیا انہیں یہ خیال نہیں، اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس جس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس وقت سور کرن اور بتایا میں نے آپ کو لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز کے اندر پورا بھی ہوتا اور چیز کے اندر تطفیف بھی۔ اگر کوئی انسان کسی بھی لحاظ سے کسی چیز میں کمی کر دیتا ہے، کوالٹی میں آپ نے میٹیریل میں کمی کر دی، تو یہ بھی تو وفاء و تطفیف ہے۔ اسم کنن چھنا سہ کن سات اس کیا مطلب کوشر چھ کنن تو گزو کیس گنڈس پتہ کنن تم جنگلی خوبانیوں کے اندر سے نکال کر دانے کھول، پتہ کیا دپان اوریجنل اصلی کوشر بادام۔ کیا یہ وفاء و تطفیف نہیں ہے؟ اور پورے ہندوستان سے کس نیک نیمی اس گھن سوچو تھی پانے۔ زعفران کو رنگ اور کلر کر کے جو بیچتے ہیں، گاس کنن، مکائی وال کنن، پلاسٹک کو کنن رنگ تو کلر کرے، کیا یہ دھوکہ بازی نہیں ہے؟ اچھا یہاں جتنے بھی ریڑھی والے ہیں، یہ ریڑھی والے بھی ظالم ہوتے ہیں، سامنے رکھیں گے آپ کو بڑے بڑے فروٹ، بڑے بڑے آم، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے، اور جب ان کو بیچنے کی باری آتی ہے تو پیچھے سے وہ خراب مال اٹھا کے اس کو تول کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بے ایمانی اور چوری نہیں؟ دکھا رہے ہو آپ ایک، بیچ رہے ہو دوسرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، ایک جگہ دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے گندم بیچ رہا ہے، بالکل صاف و شفاف گندم ہے، اوپر سے سوکھے۔ اللہ کے رسول نے یوں گندم کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے سے نکالا تو اس کے اندر گیلے گندم تھے۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دکھاتے ہو ایک، بیچتے ہو دوسرا، گسو بٹمالنے اچھو پان۔ تو ایک تو کشمیریوں کے اندر اچھی عادت ہے کہ جب دیں گے تو زن ورجہ تو تھوڑا سا علاوہ ترکڑا اس بون پانے آلا، لیکن مال کو شاہ پر کن دیون تشن وچن کی اگر مکس دیہان چلو مان ہوتے ہوئے مکس شن دیون کی تھاون چھ برونٹ کن بیاک ہاون چھ بیاک پت ونوک یہ دون نہ یہ چھ 120 رۄپیہِ درجن اد تُہۍ اوسو کُنہِ ساتہٕ آواز دِوان 100 رۄپیہِ درجن 60 رۄپیہِ درجن دون نہ سُہ اوس نہٕ یہِ پٔتِم اکھ یہ کیٛاہ چھُکھ تیٚلہِ ہاوان دُنیاہس
اس قسم کے دھوکے بازیاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، میٹر بل کے اندر، بجلی بل کے اندر، مٹیریل کے اندر، کپڑے کے اندر، چادر کے اندر، رومال کے اندر، کس چیز میں آج کل یہ لوگ ڈپلیکیٹ سامان نہیں نکال کے بیچ رہے ہیں، تو سب دھوکہ بازی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک مہر بند لکھا ہوا دفتر ہے، مہر بند، مرقوم کے مناتے ہیں مہر بند، لکھا ہوا دفتر نہیں، مرقوم کے معنی لکھا ہوا نامہ اعمال ہے۔ دیکھیں اصل میں سجین کے بارے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سجین کافروں کی روح کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کا ایک قید خانہ ہے جہاں پر کافروں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ارواح الکفار واعمالهم، و بلا شبہ کافروں کی روحیں اور ان کے اعمال یعنی کہ نامہ اعمال فی سجین، وہ دونوں کہاں پر ہوتے ہیں؟ سجین میں، جہنم کے قید خانے کا نام۔ اس کے مقابلے میں علیین، جنت کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں بھی رہتی ہیں اور نیک لوگوں کے نامہ اعمال بھی رہتے ہیں، جس کا تذکرہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، روز جزا کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص کل معتد اثیم، جو زیادتی کرنے والا، گنہگار ہوتا ہے، حد تجاوزی کرنے والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ پہلوں کی کہانیاں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ کلا انہم عن ربہم، ہرگز نہیں انہیں ان کے رب سے اس قیامت کے دن لمحجوبون، دیدار خداوندی سے روک دیا جائے گا۔ جب ساری کی ساری مسلمان جماعت امت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مزے اڑا رہے ہوں گے، اس وقت یہ چاہیں گے کہ اللہ کو دیکھیں گے، لیکن اللہ اور ان کے بیچ آڑ کر دی جائے گی اور یہ اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی، یہی تو ہے وہ دوزخ، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے علیین؟ ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر، لکھا ہوا رجسٹر، لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس موجود رہتے ہیں مقرب فرشتے، یعنی انتہائی زبردست قسم کی سیکورٹی اور انتہائی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں تمہارے نامہ اعمال ہوتے ہیں۔ آئے وقت سمجھ، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ کہاں پر ہوں گے؟ عیش و آرام کے اندر، علی الارائک، تختوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، تعریف فی وجوہہم، آپ جان جائیں گے ان کے چہروں کے اندر، نظرۃ النعیم، نعمتوں کے سرسبز و شادابگی کو، یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گا مہر بند شراب سے، مہر بند شراب سے خالص شراب انہیں پلائی جائے گی۔ من رحیق، رحیق ایک شراب کا نام ہے، مختوم مہر بند، یسقون، اس سے وہ پلائے جائیں گے، تو مہر بند شراب میں سے ان کو، خالص شراب میں سے ان کو پلایا جائے گا۔ ختامہ مسک، جس کا مہر جو ہوگا وہ مشک کا ہوگا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور دلچسپی لینے والوں میں کو ایسی چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ پیچھے آپ کے سامنے کل تذکرہ آیا، جنت کے اندر کچھ چشمے ہوں گے، ایک سلسبیل چشمہ، ایک کافور چشمہ، اور آج ایک اور چشمے کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ تسنیم چشمہ، کیا؟ تسنیم۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ یہ تسنیم کیا چیز ہے بھائی؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہوگا جسے کہ مقرب لوگ پیا کریں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، بلا شبہ جو لوگ مجرم ہوں گے، كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، يَتَغَامَزُونَ، تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ مولوی کہتے کہ نہیں، دیندار، مسلمان عورتوں کا مذاق، مومنوں کا مذاق، یتغامزون۔ اور ایسے کفار، آپ یورپ میں چلے جائیے، انڈیا میں چلے جائیے،
جب بھی آپ اسلامی شاعر کو اپنائیں گے تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کیا کیا کرتے تھے مکہ میں یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، تو دل لگیاں کرتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، دل لگیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ انہیں دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ان هؤلاء لضالون، یہ لوگ گمراہ تھے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ بھٹکے ہوئے تھے، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں کا کوئی نگہباں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آج قیامت کے دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اہل ایمان کافروں پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اہل ایمان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا مل گیا نا کافروں کو بدلہ ان کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔